वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने कालादम टीटीपी से इस्तिस्ना ले रखा है। ये दहशतगर्दों की सहूलत कारी करते हैं, पनागाहें फराहम करते हैं, इन पर हमला नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जाहिद खान के हमरा धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। तहरीक इंतशार के तर्जुमान दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए घबराते हैं। बहादुर हैं तो क्यों ठुस हो जाते हैं। पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है, ऊपर हमला इसलिए नहीं होता, इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है टीटीपी पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं, ये दहशतगर्द की सहूलत कारी करते हैं, उनको पनाहगाहें देते हैं, उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। यही वजह है कि इनके तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। अगर बहादुर हो तो जब टीटीपी का नाम मालिक साहब ने लिया तो तुम ठोस क्यों हो? टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है, इनमें भी ग्रुप्स हैं। आप उनसे घबराते क्यों हैं? मैं चाह रहा हूँ आप साफ मुझे कहें टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो मुकाबला करते हैं ना। मैं तो इधर बैठ के कहता हूँ बतौर पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात की, टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, इसका आखिरी दम तक ताक़ुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। इनके मुंह से वो अल्फाज मज़म्मत के भी अदा नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की कराची आमद। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। हवाई अड्डे पर पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। काफिले की सूरत वज़ीर आला शारा फैसल से बाग़ जिना पहुँचे। इतवार के जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया। जिना बाग से वज़ीर आला का काफिला प्रेस क्लब पहुँचा। मीडिया से गुफ्तगू के बाद सुहेल अफरीदी ने ओल्ड सिटी एरिया, गांचीपाड़ा, बर्न्स रोड और दीगर इलाकों का भी दौरा किया। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बड़ा कारकुनान है, आवाम है, इतवार के दिन बाज़ार कायद पर इंशाअल्लाह ताला जलसा होने जा रहा है। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी की कराची आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला केपी और उनके साथ आने वाले सूबाई वज़रा को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। कहा सिंध आमद पर खुशामदीद कहते हैं, आपको हर किस्म की सियासत की इजाजत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई को कराची में इतवार को बाग जिना में जलसा करने की इजाजत देने की हिदायत भी जारी कर दी। एयरपोर्ट पर पीटीआई कारकुनों ने भी वज़ीर आला केपी का शानदार खैर मकदम किया। एयरपोर्ट से निकलकर शारा फैसल पर पहुंचे तो यहाँ भी गाड़ियों में पुरजोश कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी। सुहेल अफरीदी ने कारकुनों के नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी की छत पर भी सफर किया, सेल्फियां भी बनाई। वज़ीर आला केपी ने बाग जिना का दौरा किया। बाग जिना से प्रेस क्लब पहुँचे, यहाँ भी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी। प्रेस से खिताब के बाद वज़ीर आला काफिले के हमरा ओल्ड सिटी एरिया पहुँचे, जहाँ घाचीपाड़े में इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बर्न्स रोड, सदर, पटेल पाड़ा गार्डन और दीगर मकामात का भी दौरा किया। सिंध हुकूमत ने इज्जत दी। पंजाब में हमारी बेतौकीरी की गई। जिसने इज्जत दी उसको इज्जत देंगे। कौन सी शिक में है कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए कराची आए हैं। डायलॉग होने चाहिए, ये देखना चाहिए सामने वाला कितना बाइख्तियार है। केपी के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है। मज़ामत होगी तब ही मफाहमत होगी। अभी तक तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद फ़ख़र अली भुट्टो साहब की हुकूमत नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब होती है या यही रहती है। डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन डायलॉग्स में आप देखते हैं कि सामने वाला बाइख्तियार कितना है। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। मुझे मेरे लीडर ने कहा है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करूँ। मुज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। सिर्फ टीटीपी नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, हम उन सब की मुखालफत करते हैं। खत्म करना है तो ये बंद कमरों में फैसले ना हो। वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है, उनको बिठाएं। आज की पेशरफ्त हमारे सियासी कल्चर में नुमाया फ़र्क बाजी करती है। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी के दौरे कराची पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ट्वीट। कहा खैबर पख्तूनख्वा में
PPP کی سیاسی سرگرمیوں کو غیر ضروری طاقت کے ساتھ روکا جاتا ہے، جبکہ سندھ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا استقبال ادب اور احترام کے ساتھ کیا گیا۔ یہ صوبائی مقابلے کا معاملہ نہیں بلکہ سیاسی پختگی اور ذمہ دار قیادت کا سوال ہے۔ PPP نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ سیاسی اختلافات کو گفتگو، برداشت اور احترام کے ذریعے سنبھالا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو سوچنا چاہیے، اگر سیکھنے کی نیت ہے تو پیپلز پارٹی پہلے ہی سیاسی پختگی کا عملی مظاہرہ کر چکی ہے۔ سہیل آفریدی کے لاہور اور کراچی جانے سے پریشانی نہیں ہے، چند لوگوں سے خطاب کرنے سے تحریک نہیں چلتی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کہا سندھ حکومت نے سیاسی رواداری کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ KP کو ویلکم کیا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی 35 کے بجائے 150 بندے لے کر آئے، جس سے ماحول خراب ہوا۔ ان کی پہیہ جام ہڑتال بری طرح ناکام ہوگی۔ 8 فروری کے بعد ان کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ چیف منسٹر صاحب کا لاہور چلے جانا، کراچی چلے جانا، وہاں پہ 50-100 لوگوں کو خطاب کر لینا، اس سے کبھی تحریکیں چلا کرتی اور اس سے پولیٹیکلی نقصان پہنچتا۔ سیاسی رواداری کا اظہار کیا ہے ہند گورنمنٹ نے۔ اب آپ دیکھیے گا کل تک یہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے ماحول تلخ ہو جائے گا۔ پنجاب میں بھی جب یہ گئے ہیں تو ان کو ویلکم کیا گیا، کہا گیا کہ جی آپ اسمبلی تشریف لائیں۔ انہوں نے 35 لوگوں کے نام دیے اور بندہ وہاں پہ 100-150 لے گئے۔ وہاں پہ جب سیکورٹی نے جن کے نام نہیں تھے ان کو روکا تو وہاں پہ پھر دنگا مشتی شروع ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اب تو 8 فروری کو ہی معلوم ہوگا کہ اس کے بعد پھر مذاکرات ہونے ہیں یا اس کے بعد انہوں نے فردر کوئی لائن دینی ہے۔ ان کی تمام تر امیدیں 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کے اوپر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بری طرح ناکام ہوگی اور اس کے بعد پھر انہیں مذاکرات کی طرف آنے کے علاوہ پھر اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دوست ہمارے ہیں جو کہ مذاکرات کے حامی نہیں، ان کی اسیسمنٹ ہے یہ نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ شاندار استقبال پر سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں، رہنما PTI شفیع جان کہتے ہیں۔ صوبائی وزیر نے استقبال کیا، اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی۔ سہیل آفریدی کو ایئرپورٹ سے پریس کلب تک کسی نے نہیں روکا۔ پنجاب میں ایئرپورٹ پر کوئی وزیر نہیں آیا۔ دورے سے پہلے ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط بھی لکھا تھا۔ نون لیگ کے رہنما KP آئیں گے تو شاندار استقبال کریں گے۔ سندھ حکومت کا شکر گزار بھی ہوں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ سعید غنی صاحب خود ایئرپورٹ پہ آئے، انہوں نے ہمیں اجرک پہنائے، سندھی ٹوپی پہنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ سے لے کے اور انصاف ہاؤس تک اور انصاف ہاؤس سے لے کے باغ جناح تک اور باغ جناح سے لے کے پریس کلب تک ہمیں کہیں پہ نہیں روکا گیا۔ جو پنجاب میں ہوا نہ ہمیں کسی صوبائی وزیر نے وہاں پہ ریسیو کیا، ہم نے تو CM پنجاب کو خط بھی لکھا۔ اگر یہ خیبر پختونخوا میں آتے ہیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے، جلسے کے لیے، کوئی ریلی لیڈ کرتے ہیں، کوئی احتجاج لیڈ کرتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، ان کا سٹیج بھی سجائیں گے، ان کو NOC بھی دیں گے۔ AWA کے نمائندے چاند نواب نے وزیر اعلیٰ KP سے سوال کیا تو انہیں چاند نواب کی وائرل ویڈیو یاد آ گئی۔ مسکراتے ہوئے کہا آج آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا ورنہ پہلے آپ سوال پورا نہیں کر پاتے تھے۔ میرا نام چاند نواب ہے، ARY سے تعلق ہے۔ یہ بتائیے آپ سندھ کا دورہ کر رہے ہیں اور کیا پیپلز پارٹی سے آپ کا اندرون خانہ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ویسے آج آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا اور نہ پہلے جو ہے آپ سوال پورا نہیں کر پاتے تھے۔ پاکستان میں تقریباً $450 ارب مالیت کے قیمتی جواہرات موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اصلاحات، ذخائر اور برآمدات سے متعلق اجلاس میں انکشاف۔ بریفنگ میں وزیر اعظم کو بتایا گیا اتنے ذخائر کے باوجود برآمدات صرف $60 لاکھ ہیں۔ پاکستان میں زمرد، یاقوت، پکھرات سمیت کئی قیمتی جواہرات پائے جاتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ اتنے ذخائر کے باوجود جیم سٹونز کے ذخائر کے مقابلے میں برآمدات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستانی قیمتی پتھر عالمی معیار کے ہیں۔ پالیسی فریم ورک سے 5 برس میں برآمدات کا ہدف $1 ارب تک پہنچانا ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے قیمتی پتھروں کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری دے دی۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے زیادہ خسارے والے بجلی فیڈر شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا فیڈر صوبائی حکومتوں کے تعاون سے سولر پر منتقل کیے جائیں۔ اس اقدام سے خسارے میں چلنے والے فیڈر کے نقصانات میں کمی ہوگی اور ان علاقوں میں بجلی مسلسل میسر ہوگی۔ ایران کے مزید 16 شہروں میں احتجاج۔ الجزیرہ نیوز نے بتایا حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔
مظاہروں میں اب تک 47 افراد کی ہلاکتوں کی رپورٹ ہے، جبکہ 2500 کے قریب مظاہرین گرفتار ہیں۔ حکومت نے پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس معطل کر رکھی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی بیانات بدامنی اور تشدد کو ہوا دینے کی کوشش ہیں۔ آئین کے تحت پرامن احتجاج کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جائز عوامی مطالبات قانون کے دائرے میں حل کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کو پھر سخت انتباہ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا مظاہرین کو قتل کیا تو ایران کو بہت سخت جواب دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تختہ الٹنے کے لیے مظاہرین کی بہت بڑی تعداد نکلی ہے۔ ایران میں ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی، بہت سی اموات بھگدڑ کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں۔ مظاہرین پر فائرنگ بھی کی گئی تھی۔ They've done is they start, in the past, they've started shooting the hell out of people. The crowds are so big. The enthusiasm to overturn that regime is incredible. There's been people killed, but it's more from death by, it's literally stomping, people running in a certain direction. It's a stampede. There's so many people protesting. Nobody's ever seen anything like what's happening right now. But I have put Iran on notice that if they start shooting at them, totally unarmed people, I've told them that if they do anything bad to these people, we're going to hit them very hard. ایرانی سپریم کمانڈر نے مظاہرین کو فسادی قرار دے دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے جمعے کے خطبے میں عوام سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے فسادیوں نے اپنی ہی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ ایران تخریب کاروں کے سامنے نہیں جھکے گا، کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ خامنائی نے کہا فرعون، نمرود اور شاہ ایران رضا پہلوی کی طرح ٹرمپ کا بھی برا انجام ہوگا۔ جو ایرانیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے وہ قوم کا مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے امریکی اقدامات کو خطے میں مداخلت اور وسائل پر قبضے کی کوشش قرار دیا۔ کسی قانون کو نہیں مانتا، جس پر چاہوں حملہ کر سکتا ہوں۔ امریکی صدر کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تمام ملکوں پر فوجی کارروائی کا اختیار ان کے پاس ہے۔ بحیثیت کمانڈر ان چیف اختیارات کی حد کا فیصلہ صرف وہ کریں گے۔ اخلاقیات ہی وہ واحد حد ہے جو انہیں روک سکتی ہے۔ طاقتور اقدامات اور فوجی کارروائیاں امریکہ کے عالمی مفادات کے تحفظ میں مددگار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے معاملات چلانے اور تیل پر قبضہ رکھنے کے عزائم کا اظہار بھی کیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا روس کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں، معاہدے میں چین کو شامل کیا جانا چاہیے۔ 4 دن پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کو حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ Need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. They thought that was a great move. جرمن صدر فرینک والٹر اسٹین نے امریکہ کی خارجہ پالیسی پر سخت تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے عالمی امن اور موجودہ عالمی نظام خطرے میں ہیں۔ فرینک والٹر اسٹین نے کہا کہ امریکہ وہی ملک ہے جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی قواعد اور نظام کو قائم کیا، لیکن اب اس نے خود ان اقدار کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ دنیا کو لٹیروں کے ٹھکانے میں تبدیل ہونے سے بچانا ہوگا، جہاں بے رحم طاقتیں سب سے جو چاہے لے لیں اور پورے خطوں یا ملکوں کو چند عظیم طاقتوں کی ملکیت سمجھا جائے۔ گرین لینڈ پر حملہ ہوا تو گولی پہلے ماریں گے، سوال بعد میں پوچھیں گے۔ ڈنمارک کے وزیر دفاع کی امریکہ کو وارننگ، کہا حملہ ہوا تو مسلح افواج احکامات کا انتظار کیے بغیر فوری جواب دیں گی۔ گرین لینڈ ڈنمارک کے اندر ایک خود مختار علاقہ ہے۔ گرین لینڈ کے باشندوں کو رقم دے کر ساتھ ملانے کا امریکی منصوبہ۔ فاکس نیوز نے لکھا ٹرمپ انتظامیہ گرین لینڈ کے ہر رہائشی کو ہزاروں ڈالر دینے پر غور کر رہی ہے۔ انہیں ڈنمارک سے الگ ہو کر امریکہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی جائے گی۔ 57,000 افراد کو فی کس $10,000 سے $1 لاکھ تک دیے جا سکتے ہیں۔ منصوبے پر مجموعی طور پر $6 ارب لاگت آئے گی۔ امریکہ آہستہ آہستہ اتحادیوں سے دور ہو رہا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا امریکہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کر رہا، عالمی نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، یورپ کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ فرانس نئے نو آبادیاتی نظام اور نئی سامراجیت کو مسترد کرتا ہے۔
برطانیہ میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی. اسکاٹ لینڈ میں 300 سے زائد اسکول بند ہیں. برمنگھم شیفیلڈ کے درمیان ٹرین سروس معطل ہے. شدید سردی اور پھسلن کے باعث شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی. برمنگھم ایئرپورٹ کا گزشتہ رات معطل فلائٹ آپریشن جزوی بحال کیا گیا ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے عادل اعظم سے. بتائیے گا عادل. بالکل، گزشتہ رات طوفان گریٹی کی وجہ سے ہونے والی شدید برفباری کی وجہ سے برمنگھم ایئرپورٹ کا آپریشن بند کر دیا گیا تھا. پوری رات جو نا ہزاروں کی تعداد میں مسافر اس آپریشن بند ہونے کی وجہ سے سخت متاثر ہوئے تھے اور برمنگھم میں اترنے والی بے شمار فلائٹس کو ڈیورٹ کر کے ہیتھرو ایئرپورٹ اور مڈ لینڈ ایئرپورٹ کی طرف بھیج دیا گیا تھا. لیکن آج صبح فلائٹ آپریشن دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، لیکن محدود طور پر. برمنگھم ایئرپورٹ حکام کا کہنا تھا کہ آپریشن دوبارہ بحال ہو گیا ہے. ہم کو پتہ ہے کہ مسافروں کو سے شدید مشکلات کا سامنا ہوا ہے، لیکن ہم کو مسافروں اور اپنے ساتھیوں کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسیژن کرنا پڑا تھا. کراچی کے علاقے محمود آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے. بتائے گا سلمان. دیکھیں، محمود آباد 3 نمبر کے علاقے میں مسلح ڈکیت واردات کر رہے تھے. موقع پر موجود سادہ لباس اہلکار کی جانب سے ڈکیتوں پر فائرنگ کی گئی، جس پر ڈکیتوں نے بھی فائرنگ کی. ڈکیتوں کی فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے، جس میں 12 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے. پولیس اہلکار کی فائرنگ سے ایک مبینہ ڈکیت مارا گیا اور اس کا ساتھی زخمی حالت میں پکڑا گیا. پولیس کہتی ہے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برآمد ہوا ہے. ساتھ ہی کچھ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کہتی ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں. بہت شکریہ سلمان تفصیلات کے لیے. کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں پولیس افسر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا. واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. ملزم نے خاتون سے دوسری شادی کی تھی. سلمان لودھی کی رپورٹ. وہ نہ چکے تھے، بھاگ گئے تھے وہ مار کے. امی اسی وقت گر گئی تھی نیچے. گھریلو جھگڑے پر خاتون قتل. شادمان ٹاؤن میں پولیس افسر تبسم احمد نے گھر کی دہلیز پر بیٹھی بیوی نازیہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گیا. CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. واقعے کی عینی شاہد اور مقتولہ کی بیٹی امیمہ کا کہنا ہے کہ ملزم تبسم کا والدہ سے اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا. امی کی لڑائی ہو گئی تھی ان کے دوسرے شوہر سے. وہ بائک پہ آئے اسپیڈ سے. انہوں نے صرف پوچھا ہے کہ چل رہی ہو یا نہیں. امی نے بولا کہ نہیں. اس کے بعد انہوں نے 2 فائر مارے. میں جب چلائی ہوں تو انہوں نے میری طرف بھی گن کی. میں بھاگی ہوں اندر. باہر آئی وہ بھاگ گئے تھے وہ مار کے. امی اسی وقت گر گئی تھی نیچے. پولیس کو وقوع سے 2 گولیوں کے خول ملے ہیں. قتل میں ملوث پولیس افسر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ میں تعینات تھا. کیمرامین عدیل خان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. ملیر کی البدر سوسائٹی میں 25 سال کے شعیب کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا. مقتول شاپنگ بیگ فروخت کرتا تھا. نذیر شاہ کی رپورٹ. میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام. ہر دوسرے روز ایک شہری بے رحم ملزمان کی گولیوں کا نشانہ بننے لگا. فلا تھانے کی حدود البدر سوسائٹی میں 25 سالہ نوجوان شعیب ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر جان سے گیا. اس نے صبح اپنی دکان کھولی ہے تو 2 ڈکیت اس کی دکان پہ آ کے اس سے لوٹ کے فرار ہوئے. جب ڈکیت آئے وہ یہاں گر گئے. گرنے میں وہ لڑکا آیا، اس نے آ کے ان کو پکڑ لیا، فائر اس کو مارا جس سے وہ موقع پہ جہاں بھاگ ہو گیا. علاقہ مکینوں کے مطابق علاقے میں وارداتیں معمول بن چکی ہیں. ڈکیت آئے، اسے چھین کر پیسے لے کے جا رہے تھے. آگے کھڈا تھا، ادھر گاڑی کھڑی تھی، وہ بھاگنے کا راستہ پیچھے بھاگا، ان کو پکڑا شوٹ کر کے. پہلے وہ جو ڈاکو ہیں یہ اس سائڈ پہ ایک پرچون کی دکان ہے اس پہ آئے، پھر اس دکان پہ گیا بیٹے کی دکان پہ. ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل ہونے کے واقعات ایک مرتبہ پھر بڑھنے لگے، جس سے شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے. رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 4 شہریوں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. شہری کہتے ہیں جرائم پیشہ عناصر دن دہاڑے لوگوں کی جان لیتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. پشاور میں 7 سال کا بچہ اغوا کرنے والا پڑوسی نکلا. ملزم نے رہائی کے لیے 30 لاکھ تاوان طلب کیا تھا. پولیس حکام نے بتایا پشاور کے تاجر کا پڑوسی بچہ اغوا کر کے 4 سدہ لے گیا تھا. ملزم کو 4 سدہ سے گرفتار کر کے بچہ بازیاب کرایا گیا. گرفتار ملزم سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور موبائل برآمد ہوا. پیپر ملبری درخت کاٹ کر لوگوں کی جان بچائی جا رہی ہے. CDA نے اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کی وجہ بتا دی. کہا دارالحکومت کی شناخت بدل رہی تھی، بیماریاں پھیل رہی تھی. غیر جانبدار ماہرین نے بھی پیپر ملبری کی کٹائی کو درست اقدام قرار دیا. اب ماحول دوست پودے لگا رہے ہیں. جوان اور تناور درخت بیماریاں پھیلا رہا ہے. ایک درخت ریموو ہوتا ہے پیپر ملبری کا، اس کی جگہ پہ 3 ماحول دوست پودے لگائے جائیں.
اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کیوں ہوئی؟ CDA حقائق سامنے لے آیا۔ پولن محض چھینکوں کی وجہ نہیں رہا، الرجی کیپٹل شہر کی پہچان بننے لگی۔ CDA نے بتایا پیپر ملبیری کے ہزاروں درخت شہریوں کے لیے مصیبت ہیں۔ ہر سال دمے اور سانس کے مریضوں سے اسپتال بھر جاتے ہیں، لوگ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر ان درختوں کو مرحلہ وار ہٹایا جائے۔ CDA حکام کا کہنا تھا کہ شہر میں ہیلتھ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ PMD کی تازہ ایڈوائزری کے مطابق ہوا میں پیپر ملبیری پولن کا حصہ 97% ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کئی شہروں میں پولن ہائی کی حد چند 100 کیوبک میٹر سے زیادہ نہیں۔ اسلام آباد میں پیپر ملبیری پولن 45,000 تک پہنچنا انتہائی تشویشناک ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ماحولیات عرفان خان نیازی نے بتایا جامع حکمت کے تحت پیپر ملبیری کے درختوں کی جگہ ماحول دوست پودے لگانے کا فیصلہ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ماحولیات نے بتایا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر F9 پارک سے 7,000 ماحول دشمن درخت کاٹے۔ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، عدالت میں غیر جانبدار ماہرین نے CDA کے اقدامات کو درست قرار دیا۔ ایکسپرٹس کی کمیٹی نے رپورٹ جمع کرائی کہ CDA جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور صرف پیپر ملبری ہی نہیں بلکہ دوسری جو ایلین انویسو اسپیشیز ہیں اس کو بھی ریموو کرنا چاہیے۔ عرفان خان نیازی نے کہا کہ درختوں کی کٹائی کے ساتھ ماحول دوست شجرکاری مہم جاری ہے۔ 12,000 درخت کے متبادل کے طور پہ ہم نے 40,000 پودے صرف F9 میں لگائے، تو شکر پڑیاں میں پلانٹیشن شروع ہو چکی ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ ہم درخت نہیں کاٹ رہے بلکہ لوگوں کی جان بچا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے سبزے کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر ماحولیات مصدق ملک کہتے ہیں پیپر ملبری کی جگہ پھلدار اور چیڑ کے درخت لگائے جائیں گے۔ اسلام آباد کے ماحولیاتی تحفظ پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مصدق ملک نے ہر کاٹے گئے درخت کی جگہ نئے درخت لگانے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا قوانین اور قواعد کی مکمل پاسداری کی جائے گی، ماحولیات کی بہتری حکومت کی ترجیح ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں کی صحت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شجرکاری مہم میں تمام محکموں کا مؤثر تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا ایکشن، میو اسپتال لاہور کے امور میں رکاوٹ، ناقص کارکردگی، کمپنیوں سے مبینہ ساز باز پر کارروائی کی گئی ہے۔ حسن حفیظ سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا حسن۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے سرکاری اسپتالوں میں ناقص کارکردگی اور مبینہ بدعنوانی کے خلاف بڑا ایکشن لیا ہے۔ میو اسپتال لاہور میں ادویات کی فراہمی میں ناکامی، ٹینڈر پروسیس میں دانستہ رکاوٹیں ڈالنے اور کمپنیوں کے ساتھ مبینہ ساز باز کے الزام میں 3 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈرگ کنٹرولر سعدیہ خالق، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر احمد نذیر گیلانی اور محمد جواد بھٹی کو فوری طور پر میو اسپتال سے ہٹا کر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے، اور تینوں افسران کو فوری رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیکٹری صحت پنجاب عظمت محمود کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں علاج معالجے کے معاملے پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مریضوں کو ادویات کی فراہمی میں کوتاہی ناقابل قبول ہے، ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ حسن۔ اپوزیشن مذاکرات کرنے میں سنجیدہ نہیں، بیرسٹر گوہر نے عہدہ قبول کیا ہے تو ہمت بھی دکھائیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف ملکی سیاست کے اہم پلیئر ہیں، وہ سیاسی پارا نیچے لانے میں ساتھ دیں۔ یہ سیاسی ہجان ختم نہیں ہوگا، پاکستان میں معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی سنجیدہ بات نہیں کی جاتی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر PTI میں ہیرارکی ہے کیا۔ ان کے چیئرمین ہیں گوہر صاحب، اگر آپ نے یہ قبول کیا عمران خان سے عہدہ، تو اپنی تھوڑی کمر میں جان بھی ڈالیں۔ اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں، آپ اس کو پارٹی پالیسی میں کنورٹ کریں۔ نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے بہت اہم پلیئر ہیں، ان کو سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سے تو ملاقات کریں۔ بانی سے ملاقات تک کوئی مذاکرات نہیں۔ سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں دنیا میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اس وقت بانی PTI کا بحال ہونا پاکستان کی ضرورت ہے۔ مذاکرات اس وقت تک نہیں شروع ہو سکتی جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ کرائی جائے۔ اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کی سالمیت۔ میری نظر میں اس وقت عمران خان صاحب کا باہر آنا اور ان کا ہمارے بیچ میں موجود ہونا پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں
जब अपनी स्ट्रेटजी हमें दें। शिकस्त के बावजूद इक़्तिदार में बैठे लोग अपने घर कैसे जाते हैं? नवाज शरीफ हों या कोई भी, उन्हें अपने बच्चों से शर्म क्यों नहीं आती? महमूद अचकज़ई कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी, अवाम हमारा साथ दें। अलावा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम डरने और झुकने वाले नहीं, 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। शरीफ साहब जो भी सारे हैं वो लाहौर के रहने वाले हैं। आपकी बेटी जाने, आपका बेटा जाने कि आप गलत इलेक्शन में, आप घर में कैसे घुसते हैं? आप अपने बच्चों से शर्माते क्यों नहीं? हम किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं रखते। हमने जुल्म के खिलाफ हरकत का ऐलान कर दिया है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मेहरबानी करें, जालिम और मजलूम की लड़ाई में हमारा साथ। अगर वाकई तारीख इंसाफ के कारकुन चाहते हैं कि इमरान जेल से रिहा हो तो 8 फरवरी हमारे लिए टेस्ट केस है। 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा डाका डाला गया। इस 8 फरवरी को हमने उसके खिलाफ उठना है, यौम सियाह के तौर पर। ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना घर में बैठेंगे, इंशाल्लाह मैदान में हाजिर रहेंगे। एमकेएम ने कहा है अरबों के पैकेज सिर्फ कागजी कार्रवाइयां और आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ हैं। अरबों रुपए के ऐलानात माजी में भी किए गए लेकिन शहर की हालत तब्दील ना हुई। 84 अरब रुपए के पैकेजेस महज फोटो सेशन और फाइलों तक महदूद हैं। हकीकत में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जिम्मेदार खुद सिंध हुकूमत का मुतासिबाना रवैया है। जमात इस्लामी अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी बंद करे। अमीर जमात इस्लामी मेयर की कारकर्दगी पर सवाल उठाने से पहले अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करें। जमात इस्लामी पॉइंट स्कोरिंग एमक्यूएम के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। एमक्यूएम कराची के हुकूक की वाहिद कुव्वत है जो विफाक और सूबे में शहर का मुकदमा लड़ रही है। महज रकम के ऐलानात के बजाय कराची को उसका जायज़ आइनी और मालियाती हक दिया जाए, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएँ ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर लाहौर में विमेन एंटरप्रेन्योर पंजाब नुमाइश का आखिरी रोज़, कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से खवातीन की मुआशी खुदमुख्तारी के फ़रोग के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरल पंजाब एक्सपो सजाया गया। वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी आपके हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्पेशली फोकस किया गया है। एक्सपो सेंटर में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए जिसमें हाथ से बनी ज्वेलरी, फर्नीचर, रेजन आर्ट, सिरामिक, क्रोशिया से बनी अशिया, दस्तकारी और दीगर बेकरी आइटम्स के स्टॉल्स भी लगाए गए। क्रोशे का वापस आना इज लाइक अ वेरी बिग थिंग। कार्ड्स हो गए, ग्लव्स हो गए एंड कार्डिगन्स हो गए, आजकल ज़्यादा डिमांड है। मैं मुकेश भी लगाती हूँ, कोटा भी लगाती हूँ, ये जो ब्राइडल ड्रेस होते हैं वो भी मैं बनाती हूँ। एक्सपो सेंटर में आए नई नस्ल का कहना था कि इन्हें यहाँ से नए बिजनेस आइडियाज मिले हैं। मैं ज़्यादा बड़ा अपना बिजनेस नहीं चला सकती, मेरे लिए अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर आए, अपने पोटेंशियल्स दिखाएं। मैंने यहाँ से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन को लिया है। हमने ये चीज़ देखी है कि आजकल ऑनलाइन में कितनी पावर आ चुकी है। हम जैसे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम इससे लेंगे आइडिया तो हम जॉब्स की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि अपने बिजनेस की तरफ जाएंगे। कारोबारी शख्सियात कहती हैं कि ये नुमाइश मुआशी खुदमुख्तारी की तरफ अमली कदम है। हुकूमत की जानिब से खवातीन एक्सपो लगाने का मकसद न सिर्फ खवातीन को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना है बल्कि छोटे कारोबार को भी आगे बढ़ाना है। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज़ लाहौर। लाहौर में हायर ब्रांड सेमिनार 2026 का इनेकाद। नुमाइश के दौरान टेक्नोलॉजी और सार्फिन के एतमाद की शानदार पजीराई। हायर ने 2025 को कामयाब साल करार देते हुए नए अहदाफ की जानिब बढ़ने का आज़म दोहराया। ब्रांड सेमिनार में कंपनी की सालाना कारकर्दगी, नई टेक्नोलॉजीज और मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर सेल्स हायर पाकिस्तान सुहेब राठौर ने कहा, गुज़श्ता बरस हायर मुल्क का नंबर 1 ब्रांड रहा। हायर के तहत 7 मुख्तलिफ ब्रांड काम कर रहे हैं, सब ने हर कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। CEO हायर पाकिस्तान मिस्टर फैन ने कहा, 2025 कंपनी के लिए शानदार साल रहा। हमने सोलर AC 3D कैटेगरी और बेहतरीन सर्विस मुतारिफ करवाई जो सार्फिन ने बहुत पसंद की। हायर का मिशन हर पाकिस्तान की ज़िंदगी में आसानी लाना है। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी न्यूज़ हैं जो हायर पाकिस्तान यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। द बिगेस्ट थिंग वुड बी द रियल गेम चेंजर। वी आर गोइंग टू रीडिफाइन आफ्टर सेल सर्विस पॉलिसी एंड वारंटी पॉलिसी इन पाकिस्तान। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की है कि वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2026 में, और जिस तरीके से हमने अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया है। तो वी थिंक कि ये पाकिस्तानी कंज्यूमर्स का राइट बनता है कि वंस यू आर स्पेंडिंग मनी आफ्टर दैट देयर शुड बी वरी फ्री, तो तमाम प्रॉब्लम्स फिर कंपनी सॉल्व करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PSL की 2 नई टीमों सियालकोट और हैदराबाद की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदों ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सियालकोट टीम
OZ ڈیولپرز کے نمائندے حمزہ مجید اور حیدرآباد کی ٹیم FKS کے نمائندے فواز سرور کو مبارکباد دی اور نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا PSL کی نئی ٹیموں کے لیے بولی براہ راست نشر کی گئی جو شفافیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2 نئی ٹیموں کی شمولیت سے گراس روٹ پر کرکٹ کے فروغ اور نئے ٹیلنٹ کے ابھرنے میں مدد ملے گی۔ نئی ٹیمیں PSL کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گی۔ سمندر پار مقیم پاکستانی ہمیشہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر بھی موجود تھے۔ سردی کے موسم میں کراچی کے علاقے پٹیل پاڑا میں ملنے والی دیسی مرغی کی یخنی نے دھوم مچا رکھی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ مزیدار یخنی نزلہ زکام میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ سرد رات اور فضا میں بھاپ اڑاتی خوشبو، یہ ہے پٹیل پاڑا کی دیسی مرغی کے پنجوں سے بنی مشہور گرما گرم اور چٹپٹی پنجا یخنی۔ شہری مرغی کے پنجوں کی یخنی کو ہڈیوں کا ٹونک بھی کہتے ہیں۔ سردیوں کے لیے بہت اچھی سوغات ہے، سے کھانسی وغیرہ کے لیے، نزلے وغیرہ کی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ٹیسٹ اس کا بہت اعلیٰ ہے۔ اس کو پئیں گے تو لازمی بات ہے صبح تک فریش رہیں گے۔ میرا سینہ جام تھا، ماشاءاللہ سینہ میرا کھل گیا۔ پچھلے کئی دہائیوں سے پنجا یخنی شہریوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ 23-24 سال سے میں لگا رہا ہوں مرغی کے پائے ہوگا، جوڑوں کے درد کے کام پہ آتے ہیں اور سینے کے ریشے میں سے ختم کرتے ہیں۔ یہ پوری کراچی سے لوگ آ رہے ہیں، یہ پشاوری ڈش بنتا ہے، پھٹی ہوئی روٹی لوگ کھاتے ہیں، 2-4 روٹی توڑ کے 2 بندے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ پٹیل پاڑا کی یہ سستی دیسی ٹوٹکوں والی یخنی کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔